आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज का सवाल जो है वो ये कि गुलामी क्या होती है और क्या हम गुलाम हैं? हमसे आपकी क्या मुराद है? All of us, we the citizens of Pakistan. ओके, देखिए Yes. ना, गुलामी शख्स की या फर्द की हो सकती है और किसी कौम या गिरोह की हो सकती जी है। बेहतर। तो जो फर्द की गुलामी है वो क्या है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे कब्ज़ा कर ले, उसकी ज़ात को अपनी मलकियत बना ले, उसकी मेहनत, उसके वसाइल, उसके फ़ैसले उन पे कब्ज़ा कर ले। तो ये वो ग़ुलामी है जो दुनिया में हज़ारों बरस राइज रही है। बिल्कुल। उस सेंस में हम ग़ुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान में ग़ुलामी जो है वो नाजायज़ है, गैर कानूनी है, और उसकी कुछ शक्लें कहीं मिलती हैं कि वो जुर्म है जी। और अगर उसके बारे में मालूम हो जाए तो वो हिबिस कॉर्पस बनता है जी। और वो जुर्म है, वो क्रिमिनल एक्ट है, वो एक काबिल गिरफ्त, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। दूसरी शक्ल ग़ुलामी की ये हो सकती है कि कोई गिरोह बैरूनी जी। किसी कौम पे कब्ज़ा कर ले, उसके वसाइल को अपने कब्ज़े में कर ले, जी। उसके फ़ैसले खुद करे और वो उसके वसाइल उस वहाँ रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकता है और वापस अपने किसी आबाई खित्ते को भी भेज सकता है। तो हमने शुमाल मगरिब से दर्रा खैबर से आने वाले सलातीन और मुग़लों की ग़ुलामी भी बर्दाश्त की जी। और फिर हमने ग़ुलामी की जो नई शक्ल थी कि बाहर से कुछ लोग आए यूरोप से, कॉलोनी, उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया जी। और वो हमारे वसाइल गस्ब करके अपने मुल्क को भेजते थे। हमें सिर्फ जीने का हक था। As per their choices. As per their choices, the major decisions, the policies, the ultimate line, जो हतमी फैसला साजी है, They were taken by them. जी। Yes. जी। उससे हम 1947 में आज़ाद हो गए। एक तीसरी शक्ल भी है ग़ुलामी की, जी। वो ये कि हमारे मुल्क के अंदर ही कोई गिरोह, कोई तबका या तबकात जी। अवाम की अक्सरियत के हकूक़ गस्ब कर लें, उनके वसाइल पे कब्ज़ा कर लें, उनके वसाइल की तकसीम कैसे होगी उसके फ़ैसले अपने कब्ज़े में कर लें। उस सेंस में हम आज़ाद नहीं हैं जी। और हम पे एक से ज़्यादा गिरोह जिनका बाहम गठजोड़ है, उन्होंने हम इस मुल्क के अवाम की अक्सरियत को अपना ग़ुलाम बना रखा है। वो हमारी तालीम तय करते हैं, वो हमारे पैसे, हम जो टैक्स देते हैं वो कहाँ खर्च होगा ये तय करते हैं। वो ये तय करते हैं कि हमारे किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। वो ये तय करते हैं कि जंग और अमन के फ़ैसले क्या होंगे। वो ये तय करते हैं कि हम लोगों की प्राइवेट लाइफ्स क्या होंगी, हम लोगों की इज्तिमाई ज़िंदगी क्या होगी। तो उस सेंस में अभी हमारी आज़ादी जो है वो मुकम्मल नहीं है। कुछ यानी कुछ ज़ावियों से हम अब ग़ुलाम नहीं रहे, लेकिन ग़ुलामी की कुछ तारीफ़ों पे हम आज भी पूरा उतरते हैं। दिस इज़ वेरी पेनफुल। अच्छा, क्या रियासत के पास, किसी भी रियासत के पास ये हक है कि वो अपने शहरियों की जासूसी कर सके फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न? ये पेचीदा सवाल है। जी। हालत जंग में या दाखिली शोरश में रियासत को
یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے ہی شہریوں کے تحفظ کے لیے کچھ آزادیاں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جی محدود کر دی جائے. بہتر. ٹھیک, انسرجنسی کی شکل یا حالت جنگ میں تو ریاست کو آنکھ رکھنا پڑتی ہے کہ کوئی ملک کے مفاد کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا. عام حالات میں بھی جو حساس معاملات ہوتے ہیں ان میں آنکھ رکھی جاتی ہے, لیکن جو شہریوں کی ذاتی زندگی ہے جی, جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نیشنل انٹیگریشن کے ساتھ, نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ, آپ کے ڈیفنس کے ساتھ, آپ کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے ساتھ. جی, یار جو شہریوں کی جمہوری حقوق ہیں, مثلا وہ اپنی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں, جی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں, جی اس صورت میں جو ہے وہ حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شہریوں کی جو اظہار ہے, جو ان کی رائے ہے, جو ان کا جہاں وہ کسی جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے, وہ بطور شہری اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کا شہری ہونے کا فرض بھی ادا کر رہے ہیں اور ان کا حق بھی ہے جی وہاں ریاست کو جاسوسی کرنے کا اور لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے, جو لوگوں کے افعال ہیں, ان پہ جو ہے وہ آنکھ رکھنے کا حق نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا کے بیشتر خطوں میں ریاست جو ہے وہ شہریوں کی آزادیوں پہ میں دخل دیتی ہے, اور بہت ہی کم ممالک ایسے ہیں جہاں کے شہری جو ہے وہ ریاست کے جبر اور تشدد سے مکمل طور پہ آزاد ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں نا اچانک سے ایک شدید قسم کا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے لوگوں کی پرائیویسی بریچ کرنے کا, ان کی پرسنل سپیس کا احترام نہ کرنے کا. تو یہ کہاں پر چیز ہمیں لے کر جائے گی اور ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ اچانک تو نہیں ہوا. معاشرہ جتنا پسماندہ ہوتا ہے نا, اس میں پرائیویٹ اور پبلک لائف کے جو سفیئرز جنہیں آپ کہہ رہے ہیں نا, جی جی منطقے, دائرے, وہ اتنے ہی مدھم ہوتے ہیں, ملے جلے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں پچھلے 40-45 برس میں جی یہ رجحان بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ انڈوکٹرینیشن کی ہے, جس میں اور ہم نے ایک ذہن ایسا تیار کیا ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے وہ ہی درست ہے اور وہی جائز ہے, اور ان سے کوئی اگر مختلف سوچتا ہے یا کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اور جو دستور میں ہمیں دیکھیے کچھ تو حقوق ہوتے ہیں نا, انٹائٹلمنٹس, جی جی, اور کچھ ہوتی ہیں آزادیاں, جی وہ شہری کی ثوابدید ہے. لباس, عقیدہ, پروفیشن, رائٹ ٹو فارم اے فیملی, خاندان تشکیل دینا, ایسی چیزیں, ان میں جو ہے وہ دخل دینے کا رجحان ہمارے ہاں بڑا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں نصاب تعلیم, جی میڈیا اور سیاسی جو مکالمہ ہوتا ہے, پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے, اس میں اس رجحان کو بڑھایا ہے کہ صرف ایک ہی بات ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے کوئی بھی دوسری بات جو ہے وہ غلط ہے, اور دوسروں کو یہ حق ہے کہ وہ فرد کی یا اس گروہ کی جو اپنی ثوابدید ہے, جو ان کا اپنا پریروگیٹو ہے, جو ان کی اپنی فریڈم ہے, اس میں دخل دیں. تو یہ رجحان بڑا ہے ہمارے ملک میں, بڑا ضرور ہے, یہ اچانک پیدا نہیں ہوا. ہم نے بڑی محنت سے یہ بربادی جو ہے بیماری اپنے ملک میں پیدا کی ہے. جی, اگر ہم مورل پالیسنگ کی بات کریں اور پھر ریاست اور شہری کے تعلق کی بات کریں, اور پھر یہ بات کریں کہ کیا ریاست کو شہریوں کی مورل پالیسنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, پہلے تو یہ کہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. میں عرض کیے دیتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان
دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کے لیے جی جو ماڈرن کرمنل ایتھوس ہے، جی اخلاقیات ہے، اس کی بنیاد وولفینڈن رپورٹ پر جو 1957 میں جی جی برطانیہ میں تشکیل پائی تھی، اور جو باقاعدہ طور پہ برطانوی نظام قانون کا اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لاء میں بھی اس کا جو ہے وہ اپلیکیشن آئی، وہ یہ ہے کہ قانون کا مقصد کیا ہے۔ قانون کا مقصد کوئی خاص اخلاقی نمونہ مسلط کرنا نہیں ہے۔ قانون کا مقصد کوئی خاص طرح کا اخلاقی ماڈل، کوڈ جی وہ امپوز کرنا، مسلط کرنا نہیں ہے۔ قانون کا بنیادی اور واحد مقصد جو ہے وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے مورل پالیسنگ جسے آپ کہتے ہیں، لوگ کیا لباس پہنیں گے، ان کی جس کو ہم انفارمڈ کانسنٹ کہتے ہیں جی جی یا ایڈلٹ کانسنٹ کہتے ہیں، جی اس میں جو مداخلت ہے وہ مورل پالیسنگ میں آتی ہے، اور وہ قانون کے دائرے میں آتی ہی نہیں۔ وہ جرم ہے جو ریاست کا، اگر کوئی ریاست ایسا کرتی ہے یا اپنے شہریوں کو اس کی اجازت دیتی ہے تو وہ اپنے شہریوں کے خلاف جرم کرنے کی مرتکب ہوتی ہے۔ دیر آر کنٹریز جہاں پر مورل پالیسنگ جو ہے وہ بڑی کھل کر ہوتی ہے اور بڑی ڈکلیئرڈ ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے، اور ان کی انوالومنٹ جو ہے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وی ہیو ڈفرنٹ ایگزامپلز لائک وی ہیو ایران، وی ہیو سعودی عرب، بٹ contrary to that we have China in the list also. چائنا جو آپ کے میسیجز دیکھتا ہے، جو آپ کی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اگر آپ پالیسی سے ہٹ کے کوئی لفظ بھی یوز کرتے ہیں اپنی کانورسیشن میں تو they'll get to know، ٹھیک ہے، they'll take action. But we are witnessing it کہ چائنا جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ بتدریج گریجولی اچھی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اور شاید فائنینشلی اچھا ہونا اور سائیکولوجیکلی اچھا ہونا، سوشلی اچھا ہونا، مختلف چیزیں ہیں، لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں چائنا کو؟ I see China as a test case. اچھا جس سیاسی سوچ سے میرا تعلق ہے اس میں شہریوں کی آزادی اور اقتصادی یعنی اکنامک جو پروگرس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ شہریوں کی سیاسی آزادیاں، تقریر کی، تحریر کی، اجتماع کی، تنظیم سازی کی، انہیں روک کے معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے، کم از کم سسٹینیبل ترقی نہیں کر سکتے۔ تو دیٹ از اے ٹیسٹ وی ول ہیو ٹو سی۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ اس کا میں آپ کو ایک نشان دوں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے انوویشن انڈیکس۔ انوویشن انڈیکس، اچھا، دیکھنا یہ ہے کہ جو سوسائٹی یہ کرتی ہے کہ اپنے شہریوں کی سوچ پہ یا ان کی شہری انفرادی آزادیوں پہ پابندی لگاتی ہے، جی جی، کیا وہ انوویٹو ہے یا نہیں، یا صرف کاپی کرتی ہے؟ اوکے، رائٹ۔ تو میرے خیال میں آپ نے چین کا نام لیا، سعودی عرب اس میں شامل ہے، ایران اس میں شامل ہے، اور ہمارا اپنا ملک اس میں شامل ہے۔ یہ ممالک چیک کر لیا جائے میرے انوویشن انڈیکس پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ انوویٹو انڈیکس جو ہے وہ کسی قوم کی ترقی کی پائیداری کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ وہ جو قوم انوویشن کر رہی ہوگی، جو قوم جو ہے نئے راستے نکال رہی ہوگی، نئی علوم کا دائرہ بڑھا رہی ہوگی، وہ قوم جو ہے وہ پائیدار ترقی کی طرف جا رہی ہوگی، کیونکہ وہ دوسروں سے ٹیکنالوجی میں، علم میں، آگے ہے، سسٹم میں آگے ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو دوسروں نے کر لیا ہے اس کو کاپی کرنا یا کچھ خاص شعبوں میں ترقی کر لینا۔ جی، میں احتیاطاً، چونکہ ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو چھوڑ کے بات کر لیتا ہوں۔ جی، مثلاً کوئی ملک جو ہے جی، وہ ڈیفنس میں بہت ترقی کر گیا،
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو جینڈر اکوالٹی انڈیکس ہے وہ خراب ہو, یا لوگ وہاں کی فکس آمدنی جو ہے وہ خراب ہے, یا امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کسی خاص شعبے میں ترقی کر جانا ضمانت نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ اوور آل ڈیولپڈ ہے. ٹھیک ہے. اور کسی خاص وجہ سے کسی ملک میں خوشحالی آ جانا جس کی بنیاد اس کے شہریوں کا انٹلیکٹ اور پروڈکٹیوٹی نہیں ہو. مثال کے طور پہ سعودی عرب اور ایران میں جو معیار زندگی ہے اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ فوسل آئل سے. بالکل, وہ تو زمین کے نیچے سے نکلتا ہے. انوویشن تو یہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو چائنا والی جو آپ نے مثال دی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے الٹرنیٹیو انرجی کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں, سعودی عرب اپنے قوانین بدل رہا ہے, دبئی میں قوانین بدلے جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہ پہلے چل رہے تھے اسی کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ آج بدل گیا ہے. کل تک جو ہے وہ عورتوں کا گاڑی چلانا منع تھا, آج کوئی نیا حکم جاری ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے نو کہ وہ کب افورڈ کر سکتے ہیں اور کب افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو قومیں یہ نہیں جان پائیں گی کہ کب ان کو اپنے ڈیفنس کے علاوہ یا اپنی اشرافیہ کے علاوہ اپنے عام آدمی کی زندگی, تعلیم, صحت, معیار زندگی, روزگار, انفراسٹرکچر کی سہولتیں بھی فراہم کرنا ہے, جتنی جلدی وہ جان لیں گی اتنی جلدی ان کے لوگوں کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. اور اگر نہیں جانیں گی تو وہ امپلوڈ کر جائیں گی, ڈس فنکشنل ہو جائیں گی. جی, یعنی وہ نارمل جو زندگی ہے, جو معمولات زندگی ہے, ان کو بھی جو ہے وہ ایک سطح آئے گی جب وہ پورا نہیں کر پائیں گے. اوکے. جی, تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.